अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों ने जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया कि ऐसे मौके पर तो यहाँ लोग मेहंदी की रस्म वाले दिन तो लोग मस्जिदों में तो नहीं होते। जब मेहंदी की रस्म होती है तो प्रोग्राम कहीं और हो रहा होता है और वहाँ नक्शा भी प्रोग्राम का कोई और होता है। ये माशाअल्लाह लोगों को मस्जिद में जमा किया, रुझान बदला। ज़माने ऐसे ही तारीख़ बदला करते हैं कि शुरू में कुछ लोग हिम्मत करते हैं, फिर बाकियों में उनका रुझान आता है, फिर ऐसा ऐसा वो अमल अपनी जड़ पकड़ता है। तो ये जो हमारे यहाँ गलत रसूमात हैं, एक वक्त था कि ये भी शुरू में नहीं थी, किसी ने सबसे पहले ये रस्म ईजाद की। तो कुछ लोगों ने उस रस्म को सही कहा, कुछ ने गलत कहा, लेकिन लोग लगे रहे। होते होते वो रस्म ऐसी पुख्ता हो जाती है कि अब अगर उस रस्म को कोई तोड़े भी सही तो उसको बुरा समझा जाता है। तो ये जो रुझान चल पड़ा है कि शादियों के मौके पर, वलीमे के दिन या किसी और मौके पर शादियों के दिनों में कोई दीन की बात करा ली जाए, ये बहुत अच्छा रुख है। इसको अगर इख्तियार किए रखेंगे तो आने वाली नस्लों की तरफ भी यही रुख जाएगा। फिर लोग शादियों से भी दीन सीख के जाएंगे। वरना हमने देखा है अच्छे खासे दीनदार लोग भी शादियों के मौके पर ढीले पड़े होते हैं। किसी की जमात की नमाज रह गई है, जो पक्के नमाजी होते हैं, और कोई थोड़ा गाने बाजे में शरीक हो गया है, किसी ने लिबास थोड़ा सा और पहन लिया है, आपने रूटीन के लिबास से हटकर जो शरई लिहाज से माले एतराज़ भी है, लेकिन कोई नहीं, शादी जो हुई। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, जब किसी काम को शुरू में किया जाता है तो वो मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जड़ पकड़ लेता है। तो ये अच्छा रुख है। पानी का भी गिलास हो जाए, हाँ ताज़ा हो तो अच्छा है ताकि ठंडा ना हो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, ये एक अच्छी चीज़ है, इसको जारी रखना ताकि आने वाली नस्लों में भी इसका रुझान चलता रहे। लेकिन वाज़ेह बात है कि इस तरह की मजालिस से मकसूद जो प्रोग्राम रखा गया है कि आने वाले लोगों तक कुछ ना कुछ दीन पहुँच जाए, कुछ शादी से मुतल्लिक़ा भी शरई रहनुमाई उनको मिल जाए, कुछ रोज़ाना की ज़िंदगी रूटीन वाइज जो ज़िंदगी है उसमें शरई रहनुमाई मिल जाए। तो अगर हम अल्लाह ताला से जुड़ते चले जाएंगे तो फिर तो दुनिया अच्छी है और आखिरत भी अच्छी है। और अगर अल्लाह से कट गए तो खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। आज उम्मत अल्लाह से कटी है, अल्लाह से ताल्लुक़ टूटा है, तो फिर वो ऐसे बर्ग आवारा की तरह फिरती है, उसकी कोई मंजिल नहीं है। लेकिन जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाते हैं तो फिर अल्लाह निज़ाम कायनात भी बदल देता है। जब कोई अल्लाह वाला अल्लाह पे कसम खा लेता है, लो अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रहु, अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा अल्लाह पर कसम खा दे तो अल्लाह उसको पूरा कर देता है। जब लोग अल्लाह से जुड़ जाते हैं फिर अल्लाह निज़ाम ज़िंदगी बदलता है। फिर लोग देखते हैं कि मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह उसका हो जाता है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह में बैठे थे, तवाफ़ वाली जगह पर, मताफ़ में। तो ज़माने के दो वली फ़ुज़ैल बिन इयास, सुफियान बिन उयैना, वो उनकी खिदमत में मगन हैं। कैसे कि जो सर था वो फ़ुज़ैल बिन इयास की गोद में था, जो पाँव थे वो सुफियान बिन उयैना के गोद में थे। वो दोनों वक्त के बड़े वली हैं, लेकिन सुफियान सौरी उनसे भी बड़ा वली है। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह निज़ाम कायनात बदल देता है। हम अल्लाह के नहीं हुए, हमारे छोटे छोटे मसले भी हल नहीं हुए। जब अल्लाह के हो जाएंगे तो अल्लाह बड़े बड़े मसले भी हल कर देगा। ये वहाँ मताफ़ में थे तो इनको किसी ने आकर इतला दी
کہ ابو جعفر منصور خلیفہ عباسی خلیفہ ہے دوسرا، پہلا تھا ابو العباس صفاحہ، بہت ظالم تھا، اور اس کے بعد پھر ابو جعفر منصور نے حکومت کی اور لمبی حکومت کی عباسی خلفاء میں سے۔ تو اس نے اپنے دور حکومت میں ابو جعفر منصور نے کچھ ایسے کام بھی کیے تھے جو خلاف شرع تھے، تو سفیان ثوری نے ان کے خلاف آواز حق بلند کی۔ تو ابو جعفر منصور کو غصہ آ گیا تھا کہ اگر مجھے کہیں سفیان ثوری ہاتھ لگ گیا تو اس کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ یہ وہاں رہتے نہیں تھے، ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ ہے، یہ تو دمشق کی طرف رہنے والے ہیں، اور یہ حضرت سفیان ثوری مکہ میں رہتے تھے۔ تو ابو جعفر منصور جب وہاں سے مکہ آ رہا تھا تو اس کو کسی نے بتایا کہ سفیان مکہ میں ہے، تو ابو جعفر نے فوراً ایک فوجی دستہ بھیجا کہ جو اس کو گرفتار کرو، اور جہاں ملے میرے آنے سے پہلے خذوہ فصلبوہ، پکڑو اور سولی پہ چڑھا دو، اس کو پتہ چل جائے کہ بادشاہوں کے خلاف کیسے بولا جاتا ہے۔ لیکن ابو جعفر کو نہیں پتہ تھا کہ جس کے خلاف آرڈر جاری ہوئے اللہ اس کا ہے۔ ابو جعفر منصور کی سواری پہنچتی ہے بیت اللہ سے تھوڑے فاصلے پر، جہاں موجودہ ہمارا قبرستان ہے جنت المعلا، حجون نامی جگہ پر جب پہنچی تو ابو جعفر منصور نے یہ آرڈر جاری کر کے اپنے بندے آگے بھیج دیے۔ یہ وہاں اس وقت مطاف میں لیٹے ہوئے ہیں اسی کیفیت کے ساتھ جیسے میں نے بتایا، سر فضیل بن عیاض کی گود میں، پاؤں سفیان بن عیینہ کی گود میں۔ تو ایک دم ان کے مخلص اور ہمدرد جن کو مخبری ہو گئی کہ ابو جعفر منصور نے وارنٹ جاری کر دیے ہیں، وہ بھاگتے بھاگتے آئے کہ حضرت قم، آپ یہاں سے اٹھیں، ولا تشمت بنا الاعداء، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے دشمن کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کریں، وہ آپ کو سولی پہ چڑھا دے گا، آرڈر جاری ہوا ہے۔ وہ آرام سے لیٹے رہے، پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ حضرت اٹھیں، وہ پھر لیٹے رہے، انہیں تیسری دفعہ کہا کہ آپ اٹھیں اور چھپ جائیں۔ اب سفیان ثوری اٹھتا ہے، کہاں چھپنا تھا اس نے؟ سیدھا بیت اللہ کے پاس گئے، اور بیت اللہ کے پاس جب گئے تو بیت اللہ کا دروازے کے قریب کھڑے ہو کر اس کا پردہ پکڑا، پردہ پکڑ کر کہا کہ رب ھذہ الکعبہ لا يدخلها المنصور، رب کعبہ کی قسم منصور یہاں آ بھی نہیں سکتا، مجھے کیا گرفتار کرے گا۔ یہاں اللہ کے ولی کا زبان سے بول نکلنے کی دیر ہے، ادھر ابھی یہ پہنچا تھا حجون مقام پر جنت المالا کے قریب ابو جعفر منصور، وہیں اس کی سواری بد کی نیچے گرا اور تھوڑی دیر بعد مر گیا۔ یہ وہیں کھڑا تھا جو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ نظام کائنات کو بدل دیتا ہے، پھر بادشاہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم اللہ سے ٹوٹے ہیں تو پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی حل نہیں ہوتے۔ جنہوں نے اللہ سے تعلق بنایا تھا انہوں نے بڑے بڑے مسئلے حل کر لیے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ والا بننے سے قبر کا مسئلہ حل ہوتا ہے، جنت اور جہنم کا مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ بھائی، دین پر چلنے سے، اللہ کو اپنا بنانے سے جیسے آخرت کے مسئلے حل ہوتے ہیں، دنیا کے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، حضرت زبیر بن عوام مشہور صحابہ میں سے ہیں، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جب یہ میدان میں اترتے تھے تو کفر کی ٹانگیں کانپتی تھی۔ جب جنگ احد ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 آدمی کو آگے کھڑا کیا ہے جن کو دیکھ کر ابو سفیان بھی کانپا تھا، ان میں علی بن ابی طالب شیر خدا، اور دوسرے حضرت حمزہ، اور تیسرے زبیر بن عوام تھے، اور ابو دجانہ ان کے سامنے سر پہ سرخ پٹی باندھ کر اکڑ سے چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب ابو دجانہ سرخ پٹی باندھ لیتے تھے تو پھر مطلب یہ ہوتا تھا کہ شیر بفر گیا ہے، پھر سب کو پتہ چل جاتا تھا اب یہ مرنے مارنے پہ اتر آیا ہے۔ تو جب دیکھا اللہ کے نبی نے کہ سامنے 3000 ہے اور یہاں 1000 میں سے بھی 700 بچ گیا تھا، 300 کو تو منافقین کا سردار لے کر واپس چلا گیا تھا، 700 کا مقابلہ 3000 سے ہے، وہ اسلحہ سے لیس ہیں اور نہتے ہیں۔ تو ابو دجانہ نے جب دیکھا تو آگے لائن میں آ گئے، تو جب آگے سامنے آئے تو سر پہ سرخ پٹی باندھی اور پٹی باندھ کر ایسے اکڑ سے چلنے لگے۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا ابو دجانہ کی چال کو، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے سوائے اس جگہ کے، یہاں کفر پر روب ڈالنا مقصود ہے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ 3 آگے کھڑے تھے، حضرت حمزہ، علی اور زبیر بن عوام۔ تو ادھر سے میں گزر تھا زبیر بن عوام کیا ہستی ہیں، ادھر سے آیا مشرکین مکہ کی طرف سے پہلا آدمی جو مبارزت کے لیے آتے تھے، ابو طلحہ عبدری، یہ سب سے پہلے آیا تو یہ اونٹ پر بیٹھا تھا اور یہ 1000 آدمی کے برابر شمار ہوتا تھا۔ مشرکین مکہ میں کچھ ایسے جنگجو تھے، ایک آدمی 1000 کے برابر ہوتا تھا، ان میں ایک عمرو بن عبد ود تھا،
جو جنگ خندق میں آ کر جس نے علی رضی اللہ عنہ کو للکارا تھا، اور ایک ابو طلحہ عبدری تھا جس نے یہاں آ کر احد میں مسلمانوں کو للکارا تھا۔ تو ابو طلحہ عبدری سامنے آئے، اونٹ پر کھڑا ہوا ہے ابو طلحہ اور للکار رہا ہے کہ حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے کا ٹکر میں آنے والا؟ تو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اٹھ کر جا نہیں رہا، اس لیے کہ وہ کمبخت 1,000 کے برابر شمار ہوتا تھا۔ تو جب دیکھا مسلمانوں نے کوئی جا نہیں رہا تو زبیر بن عوام تو آگے فرنٹ لائن پہ ویسے ہی تھے، فرنٹ لائن پہ تو ویسے ہی تھے، تو یہ زبیر بن عوام آگے نکلے۔ ابو طلحہ عبدری اپنی شان و شوکت کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے پھر کہا کہ حل من مبارز۔ اس کا خیال یہ تھا کہ مبارزت ہوگی۔ مبارزت یہ ہوتی ہے کہ آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ پہلے پکارتا ہے، پھر اس کو لبائی کہتا ہے، پھر دونوں تلواریں نکالتے ہیں، پھر ان کی ٹکر ہوتی ہے۔ تو ان میں سے جو قتل ہو جاتا تھا، جو قتل ہوتا تھا، پھر اس کے فریق کا دوسرا آدمی آتا تھا، پھر جو قتل ہو جاتا تھا، جس فریق کا آدمی قتل ہوتا تھا اس فریق کا آدمی آتا تھا۔ یہ شروع کے چند افراد تک مبارزت ہوتی تھی، جب جس فریق کے آدمی زیادہ قتل ہونے لگ جاتے تھے تو وہ پھر ایک دم اپنی فوج کو بھیج دیتا تھا، اس کو کہتے تھے گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو ابھی مبارزت کا آغاز ہو رہا ہے اور ابو طلحہ اپنے اکڑ کے نشے میں چور کھڑا ہے کہ میرے مقابلے میں کون آئے گا۔ زبیر بن عوام سامنے جب آئے تو زبیر بن عوام میں اللہ نے ایک خاصیت رکھی تھی، ان کو نا جست لگانا آتی تھی، فلائی کرنا۔ وہ اوپر بیٹھا تھا، انہوں نے ایسے جست لگائی، جا کر سیدھی تلوار اس کے کندھے پہ ماری، اس کو کاٹ کے نیچے گرا دیا۔ اوفو، یہ تو میدان میں کوئی عجب منظر قائم ہو گیا۔ مشرکین مکہ تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس پر ایک دم وہ پچھتائے مشرکین مکہ، تھوڑی دیر میں گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ وہ زبیر بن عوام ہے۔ ایسے ہی جب جنگ خندق ہو رہی تھی تو اس وقت نوفل سامنے آیا تھا، نوفل بن عبداللہ مخزومی، تو اس وقت بھی زبیر بن عوام سامنے آئے تھے۔ زبیر بن عوام نے اس کو بھی 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ تو جنگ جمل ہو رہی تھی، زبیر بن عوام نے دیکھا کہ جنگ کی جو صورتحال ہے، میرا بچنا مشکل ہے، کہ آج بہت سخت جنگ ہے، ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے صرف آخرت کے مسئلے حل نہیں ہوتے، پھر ان کے دنیا کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں۔ یہ زبیر بن عوام ہے جو ہر جگہ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتا رہا ہے۔ آج جنگ جمل میں اس کو نظر آ رہا ہے کہ شاید شہادت مقدر میں ہے۔ بیٹے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ بن زبیر ہے، تو زبیر بن عوام اس کو کہنے لگے، عبداللہ بیٹا، ہو سکتا ہے کہ میری آخری جنگ ہو اور میں آج کام آ جاؤں، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو میرا قرضہ ادا کر دینا، اور اگر میرا قرضہ پورا ادا نہ ہو سکے فاستعن علیہ مولاي، میں جس کا غلام ہوں اس سے جا کر مدد مانگ لینا، وہ تیری مدد کر دے گا، میرا قرضہ اتار دینا۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، مجھے میرا رب کی قسم میں بابا کی بات سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، بابا من مولاک، آپ کس کے غلام ہیں؟ کس سے جا کر میں آپ کے قرضے کی بات کروں، آپ کا قرضہ ادا کر دے گا؟ تو زبیر بن عوام نے کہا، اللہ، زبیر اللہ کا غلام ہے، جب قرضہ پورا نہ ہو رہا ہو ادائیگی کے وقت میں زبیر کے مولا سے کہنا قرضہ ادا کر دے، تو اللہ میرا مولا ادا کر دے گا۔ جنگ چلی، گھمسان کی ہوئی، زبیر بن عوام شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، میں نے جا کر اپنی میراث، والد صاحب کی میراث ترکے کا حساب لگایا، قرضہ لینے والا ہے، میں قرضہ دینے لگ گیا، آخر وہی ہوا کہ قرضہ پورا ادا نہیں ہو سکا، ابھی قرضہ بچ گیا اور گنجائش نہیں تھی۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ کہنے لگے، پھر میرے پاس لوگ آتے تھے، کہتے تھے زبیر بن عوام نے ہمارا قرضہ دینا تھا، اور میں ان کو وقت دے دیا کرتا تھا کہ فلاں دن آ جانا، اور اس سے پہلے میں پھر نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھاتا تھا، جس دن انہوں نے آنا ہوتا تھا میں کہتا تھا، یا مولا الزبیر اقضی عنہ دینہ، اے زبیر کے مالک جس کا وہ غلام تھا، مجھے وہ کہہ گیا تھا کہ تجھ سے مانگ لیا کروں، آج فلاں نے آنا ہے، قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ کہ رب ذوالجلال کی قسم اسی دن قرضے کا انتظام ہو جاتا تھا اور قرضہ ادا کر دیتا تھا۔ یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ خدا ملا تو سب کچھ ملا، اس لیے اللہ نے فرمایا، میرا بندہ ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تجھے میں مل گیا تو تجھے سب کچھ مل گیا۔
وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اگر تجھے میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا، وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں، تو کیا کر؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگا۔ کون اللہ؟ مَن لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ، گمان اس کو سوچ نہیں سکتے، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، کوئی قلم کار اس کو لکھ نہیں سکتا، لا تغیرہ الحوادث، حادثات زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، ولا یخشى الدوائر، گردش دوران سے وہ ڈرتا نہیں، یعلم مساکیل الجبال، پہاڑوں کے اوزان جانتا ہے، ومکائیل البحار، سمندروں کی گہرائی میں کتنا پانی ہے وہ اس کو جانتا ہے، عدد قطر الامطار، بارش کے برسنے والے قطروں کی تعداد جانتا ہے، ما اشرق علیہ اللیل وما اظلم علیہ النہار، ما اشرق علیہ النہار وما اظلم علیہ اللیل، رات اور دن میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان سے کوئی چیز اس کے آگے چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، ایک زمین دوسری زمین کی چیز اللہ سے چھپا نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ ولا جبل ما فی وارہ، سمندر کے اندر کیا ہے، سمندر کا پانی اللہ سے نہیں چھپا سکتا، غار کے اندر کیا ہے، غار اللہ سے نہیں چھپا سکتی، علم میں کامل، قدرت میں کامل۔ تقی صاحب نے کمال کیا، جہاں علیم آیا ہے اللہ نے تقی صاحب نے ترجمہ کیا وہ علم میں کامل، عزیز آیا ہے کہ وہ اقتدار میں کامل ہے، اللہ اپنے علم میں کامل، اپنے اقتدار میں کامل۔ لم یکن لہ ولی من الذل، کوئی اللہ کا مددگار نہیں ہے، وکبرہ تکبیرا، بڑائیاں اسی کو سجتی ہیں، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، وہ سب سے اونچا، سب سے بالا۔ کسی نے کہا جب اے روح المعانی میں ہے مشرکین مکہ، محمد بتا تیرے رب کا حسب نسب کیا ہے؟ تو جو کہتا ہے میرا رب کس کا باپ ہے، کس کی اولاد ہے، کہاں سے آیا ہے، بتا اپنے رب کا۔ تو اللہ کے نبی نے ابھی جواب نہیں دیا تھا، جبریل قرآن لے کر آ گیا کہ میرا نبی ان کو بتا، هو اللہ احد، وہ ایک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، ایک کا دو ہوتا ہے، اکیلے کا دویلا نہیں ہوتا، کہ وہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اس کا کوئی ایسا نہیں جس کو اس کی ضرورت نہ ہو، اور سب اس کے محتاج ہیں اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صمد کہتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، باپ بچوں کے رشتوں سے پاک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، گل مقدم کا اس کے برابر کا ہے ہی کوئی نہیں، یہ ہمارا اللہ ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، بیوی اس کی نہیں، اولاد اس کی نہیں، وہ سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا ہے۔ اس اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کو پالو، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ ہم سمجھتے ہیں رب کو منانے سے، رب کو اپنا بنانے سے صرف قبر بنتی ہے، دنیا تو رو رو کے گزارنی پڑتی ہے، یہ غلط ہے۔ جو سکھ سکون رب کو راضی کرنے والوں کو ملتا ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کا ہو کے رہ جاتا ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جو اس کے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے لوگ سوچ نہیں سکتے۔ ریاست سنجر، سلطنت سنجر کے بادشاہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو خط لکھا، کہا کہ میں اپنی ریاست نیم روز نامی ریاست کی پوری آمدنی آپ کے نام کرتا ہوں، آپ اس ریاست کی آمدنی خود رکھ لیا کریں۔ تو شیخ نے خط لکھا، کس لیے؟ سوال کا انداز دیکھیں، کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ جواب لکھا، انہوں نے کہا کہ اس فقیر کو نیم شب کی جو دولت حاصل ہے اس کے مقابلے میں تیری نیم روز تو کیا پوری سلطنت ہیچ ہے۔ نیم شب جانتے ہیں؟ آہ نیم شبی سے دل خفتہ کو نہ جگا سکا، راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکارنا، اللہ سے اپنے مسائل حل کرانا، کہ یہ زندگی ہے کہ مجھے اللہ نے وہ دولت دی ہے، میں راتوں کو اٹھ کر مسئلے حل کرا لیا کرتا ہوں، مجھے تیری سلطنت نیم روز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہم اللہ سے جڑے نہیں، راتوں کی آہوں سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے سوئے ہوئے دل کو جگایا نہیں، کبھی آہ نیم شبی سے دل خفتہ کو نہ جگا سکا۔ لمبی نظم ہے کہ یہ عبث ہی میں نے گزار دی، مزہ زندگی کا نہ پا سکا، کٹی عمر فسق میں اے خدا، تیرے آگے سر نہ جھکا سکا۔ تیرے ذکر سے رہا بے خبر، جو غذا ہے روح کی سر بسر، غم دنیا میں الجھ گیا، غم آخرت نہ لگا سکا۔
میری آرزو طویل نے مجھے غفلتوں میں پھنسا دیا، یہ حیات مثل حباب ہے، یہ خیال بھی نہ آ سکا۔ یہ زندگی ہم بھول چکے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، مثل حباب ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، ایک بلبلے کی مانند ہے۔ کہ میری زندگی کے ہزارہا شب روز آئے گزر گئے، کبھی آہ نیم شبی سے میں دل خفتہ کو نہ جگا سکا۔ ہمارا دل جو سو چکا ہے، راتوں کو اٹھ کر جاگے نہیں، یہ جاگا بھی نہیں ہے۔ میں بھولا کہ مقصد زندگی وہ ایسا محو معاش میں نہ چراغ علم جلا سکا، نہ دیا جہل کا بجھا سکا۔ مقصد ہی بھول گئے میرے بھائیوں، پیسہ ایسا بن گیا، زکوٰۃ والے کو زکوٰۃ کی فکر نہیں، عشر والے کو عشر کی فکر نہیں، بہنوں کی جائیدادیں دیتے وقت اندازے سے دیتے ہیں، حساب کر کے نہیں دیتے، جیسے دنیا ہی یہی ہو، مرنے کا جہان ہے، کوٹھیوں والے بھی چلے جاتے ہیں۔ بابا فرید نے کہا تھا، کوئی بن گیا رونق جھپڑیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے پل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ کسی نے نہیں رہنا میرے بھائیوں، کسی نے نہیں رہنا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ کس نے یہاں باقی رہنا ہے؟ کس کے لیے دنیا رہی ہے؟ یہ زمانہ ایسے نبڑ جاتا ہے۔ ہماری سرائکی کی ہے، آپ کو سمجھ آئے تو میں سنا دیتا ہوں کہ نبڑ گیا زمانہ، نہ بدلیو بھرا شیوہ غافلانہ، جوانی دا ناز نخرا جوانی نبڑ گئی، جوانی غلط زندگانی نبڑ گئی، وہ ایک خواب شیریں کہانی نبڑ گئی حیاتی اجڑ گیا خزانہ۔ اتھاں پل دی پچھ گچھ، اتھاں سال گل گئے، نہ سوچ بھرا نہیں جوانی دا ڈھل گئے، او بدبخت جو بے عمل بے سمل گئے، پکرسی نہ اتھ اما بابا بھرانا، اتھاں نفسی دیاں حسن پکاراں، عمل دیاں خزاواں عمل دیاں بہاراں، نہ اتھ اپنے نہ اتھ یاراں، عمل دے سوا اتھ بیا آسرانا۔ شہنشاہیں دے سر تے نہ اتھ تاج ہو سی، نہ جھنڈا نہ دھم نہ راج ہو سی، خدا دے غضب دی فقط گاج ہو سی، او حاضر عدالت دے وچ مجرمانہ۔ نہ رنگی محل اتھ، یہ کوٹھیاں اور گاڑیاں کا، نہ رنگی محل اتھ، نہ گھوڑے تے جوڑے، تم بیندے قبر وچ پہ کیڑے مکوڑے، اتھا کوئی نہ حامی جو ہٹ کے تے ہوڑے، چراغ عمل بین اتھا سو جلانا۔ اجل سر تے کڑکے تیرا دل نہ دھڑکے، اچے گاٹے آلے بھنا گئے ہیں مڑکے، نہ دے دے قبر کو جو مغرور کھڑکے، او قیدی قبر دے قبر قید خانہ۔ تو اج کل دے مومن دا کیا حال پوچھ دیں، گناہیں دے وچ تھی گئے پامال پوچھ دیں، میں کیا آکھاں تو ایندی کیا چال پوچھ دیں، ہے کلمہ زبان تے عمل کافرانہ۔ میرے مدنی آقا دی امہ صدا کر، تو سرکار مدنی تو کچھ تا حیا کر، نکل ونج گناہیں تو دامن بچا کر، میرے سائیں کو قیامت دے اندر لجانا۔ وڈی رب دی ہستی وڈی بارگاہ ہے، وکیلیں اپیلیں دی کوئی اتھ نہ جاہے، نہ لوک چھپ دی اتھے نہ دھرک بھائی دی جاہے، دعا منگ فخر شالا پکڑی خدا نہ۔ گزر جاتا ہے زمانہ میرے بھائیوں، یہ کون سا رہنے کا جہان ہے، بڑے بڑے آئے اور گئے۔ خلیفہ واسق بلا انتقال کا وقت آیا، بادشاہ تھا، عباسی خلیفہ تھا، عباسیوں نے رج کی حکومت کی ہے، 134 سے شروع ہوئے 656 تک چلے ہیں، کوئی 500 سال سے اوپر چلے گئے، بڑی حکومت کی۔ واسق بلا جاہ جلال کا بادشاہ تھا۔ جب موت کا وقت آیا تو یہ تخت پر لیٹا ہوا تھا، گھر میں تخت پر، تو اپنے غلاموں اور خادموں سے کہا تخت سے نیچے اتار دو، اور نیچے اتار دیا تو نیچے قالین بچھا ہوا تھا، کہا قالین اٹھا دو۔ انہوں نے غلامی کرنی تھی، انہوں نے قالین اٹھا دیا، تو نیچے مٹی تھی، تو وہ نیچے لٹا نہیں رہے تھے، بادشاہ کو مٹی پہ کیسے لٹائیں، تو اس نے کہا لٹا دو، انہوں نے لٹا دیا، تو کروٹ بدلی، رخسار زمین پہ رکھ دی، جب زمین کی مٹی رخسار کے لگی بادشاہ کے رخسار کو، وزیر اعظم نہیں تھا، وزیر اعظم تو 5 سال کا ہوتا ہے، بادشاہ ہوتے ہیں موت تک وہ بادشاہ ہوتے تھے، تو بادشاہ ہے اور عباسی خلیفہ ہے، اور اپنے رخسار کو زمین پہ لگا دیا، آنکھ اوپر اٹھا دی اور کہنے لگا اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہت کو زوال نہیں ہے، آج اس پہ رحم فرما جس کی بادشاہت کو آج زوال ہے۔ یہ کہا اور مر گیا۔ ایسے ابو جعفر منصور کا انتقال ہوا، جب یہ گھوڑے سے نیچے گرا تھا تو اس کو نظر آیا کہ بس اب جانے لگا ہوں، تو اس نے اپنا خلیفہ جو مہدی ہوتا ہے اس کو بلایا، اس کا ولی عہد تھا، اور اس کو ضروری کاغذات جلدی سپرد کیے،
تھیلے میں سے نکالے، کچھ نصیحتیں کی، بغداد شہر کو آباد رکھنا، اس کو ویران نہ کرنا، چونکہ ابو جعفر منصور نے اسے بنایا تھا، اور کہا کہ اپنے مشورے میں عورتوں کو شامل نہ کرنا۔ یہ اس کا غیر شرعی طریقہ تھا، لیکن اس نے جو کہا وہ بتا رہا ہوں تاریخ کا، عورتوں کو مشورے میں شامل نہ کرنا، جن غلاموں نے ہماری آج تک غلامی کی ہے، وفاداری کی ہے، ان کو کبھی اپنے دربار سے باہر نہ نکالنا۔ ابھی ایسے کہہ رہا تھا، زبان لڑکھڑا گئی اور آنکھ اوپر اٹھا دی، اور ایک جملہ زبان سے نکلا کہ الملک من لا یموت، بادشاہت تو اس کو سجتی ہے جس کو موت نہ ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا اور زبان لڑکھڑا گیا، روح پرواز کر گئی۔ دنیا کوئی رہنے کا جہان ہے؟ دنیا تو آخرت کی تیاری کا جہان ہے۔ ہم کن چکروں میں پھنس گئے؟ نہ ہمیں نماز یاد رہی، نہ ہمیں روزہ یاد رہا، نہ زکوٰۃ یاد رہی، نہ عشر یاد رہے، نہ حج فرض سے تو وہ یاد رہے، یہ سجدہ ہی میرے رب کو نہ ہو سکا، راتوں کو اٹھنا یاد نہ رہا، دن کو روزے رکھنے نہ یاد رہے، تلاوتوں میں اپنے آپ کو لگانا نہ یاد رہا۔ کتنے تو وہ ہیں جنہوں نے رب کو سجدہ بھی نہیں کیا، دن میں 2 سجدے کر لیے، کسی نے 3 کر لیے، اور اسی پہ راضی ہوئے بیٹھے ہیں کہ میں نمازیں پڑھ تو لیتا ہوں۔ اٹھی مومن بندہ رب دا، رب نو سجدہ کرتا صحیح، متا آکھے میں امیراں، اگو تھی سے لیراں، قبر ڈیندی ہے سخت پیڑاں، وچ قبر دے وڑتا صحیح، قبر دا ہے نہ کوئی ٹوہا، نہ کوئی باری، نہ کوئی بوہا، قبر ہے بس تتا لوہا، وچ قبر دے وڑتا صحیح، قبر آدھی ہے میں کالی، پیا نانگ وٹھوں ہے پالی، غور سے نمازی آسن ڈیوے بالی، وچ قبر دے وڑتا صحیح۔ چراغ وہاں کا نماز ہے، وہاں کا دیا نماز ہے، اگر نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کھلم کھلا کفر کیا، میرے آقا کی حدیث ہے۔ نماز اور مسلمان چھوڑے، پہلے زمانے کے منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، آج کا مسلمان چھوڑ دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم نے اللہ کو منانا ہے، ہم نے اللہ کا بن جانا ہے۔ جس دن اللہ کے ہو گئے، اللہ کی قسم کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، میں نے ایسے قسم نہیں کھائی۔ جس دن ہم اللہ کے ہو گئے، من کان للہ کان اللہ لہ، جس دن اللہ کے ہو گئے اسی دن اللہ ہمارا ہو جائے گا، جس کا رب اس کا سب۔ اگر ہمارا اللہ ہو گیا پھر کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کا مسئلہ نہیں، موت کا مسئلہ نہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، 24واں سپارہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس کو خوشخبری دے، اس کو کہ میرا بندہ ڈر نہیں، گھبرا نہیں، جنت تیرے لیے تیار ہے۔ اس کو کہو گھبرا نہیں، ڈرنا، جنت تیرے لیے تیار ہے، میرا مہمان ہے تو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ میرا بندہ ساری زندگی میری شریعت پہ مطمئن رہا، اس کو اپنے جذبات نہیں سمجھ آتے تھے، اس کو میری رضا سمجھ آتی تھی، یہ رشتہ داروں سے لڑ کر بھی صلح کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ جذبات سب کے ہوتے ہیں، ہر ایک کا دل کرتا ہے اپنے بوئے تک رہیے۔ ہم کسی کے گھر سے دانے لے کر کھاتے ہیں، میں کیوں تیرے آگے نیچے لگوں؟ کہ وہ ایسا نہیں تھا، وہ رب کی شریعت پہ راضی تھا، وہ کہتا تھا جھکنا ہے تو جھک جاؤں گا، منانا ہے تو منا لوں گا، صلح کرنے کے لیے مجھے چل کے جانا پڑتا ہے میں چل کے چلا جاؤں گا، یہ نہیں کہوں گا پہلے اس کو میرے در پہ لے کے آؤ۔ یہ رب کی شریعت پہ مطمئن رہا، راضی رہا، تو میں رب کہتا ہے پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرا بندہ ہر لمحے مجھ پہ مطمئن رہا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا میرے پاس، میں تجھ سے راضی ہوں جیسے تو مجھ پہ راضی رہا۔ فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں آجا، کہاں؟ وادخلی جنتی، میں نے ایک مہمان خانہ بنایا ہے، میرے اس مہمان خانے میں آجا۔ تو نے دنیا میں اپنے آپ کو بڑا لگایا، بڑا کھپایا، آج تو میرا ہے میں تیرا ہوں، میرا مہمان خانہ تیرے لیے ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، رب کو منانے کے لیے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں صرف نماز، داڑھی، ٹوپی یہ جنت میں لے جائے گی؟ یہ خیال است و محال است و جنون، یہ دین کا 40% حصہ ہے، بس 60% معاشرت ہے، 60% معاشرت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دوسری بھی عبادت 40% ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کہا، بخاری کی حدیث، لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داری توڑ کر آئے گا، نمازی بھی ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ جو لوگوں کو زبان سے تکلیف دے کر آئے گا، صدقہ والا، مسلم کی حدیث ہے،
صدقے والا ہوگا، زکوٰۃ والا ہوگا، نمازوں والا ہوگا، یاتی بکثیر من الصلاۃ والصیام والصدقہ، نمازوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، روزوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، صدقات کا ڈھیر لے کر آئے گا، بڑا حاجی نمازی تہجد گزار ہوگا، لیکن رشتہ دار سے روٹھا ہوا ہے، زبان کا سخت ہے، مال دبائے ہوئے ہیں، بہن کی جائیداد نہیں دی، کہاں شادی کر کے جہیز نہیں دیا تھا، کہا اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہا، ان بن ہو گئی تھی، کہتا اس کو لے کر آؤ، وہ جھکے میرے آگے پھر صلح کروں گا، کہا یہ اپنے گردن میں سریے ڈال کے پھرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا اس کی نمازوں روزوں کے میں کوئی ضرورت نہیں، اس کو نہیں پتا تھا کہ معاشرت بھی دین ہے، فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ میرے عزیز بھائیو، ہر ایک کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنا، ہر ایک کے ساتھ جڑ کر رہنا، یہ شریعت ہے ہماری، شریعت ہے ہماری۔ میرے نبی نے فرمایا لیس الواصل بالمقافی، لیس الواصل بالمقافی، آپ نے فرمایا وہ کون سا رشتہ داریاں جوڑ کر چل رہا اور آخرت کی تیاری کر رہا ہے کہ جو اس سے پیار سے بولتا ہے یہ بھی اس سے پیار سے بولتا ہے، جو اس کے ساتھ روٹھا ہوا ہے یہ بھی اس کے ساتھ روٹھا ہوا ہے، یہ کون سا ہے؟ کہ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے، آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمُهُ وَصَلَهَا، بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کمال یہ ہے، رشتہ داری جوڑنے والا یہ ہے، وہ اس کو کاٹ پھینکتا ہے اور یہ پیچھے پیچھے لگتا ہے اور کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم بھائی ہیں، ہم چاچو ماموں بھتیجا ہیں، ماموں بھانجا ہیں، نہیں جی نہیں، یہ دل پہ چھریاں چلاتا ہے لیکن جڑ کر چلتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، میرے رب پہ مطمئن ہو کر رہتا ہے، یہ کمال ہے۔ اگلا منہ لے کر کھڑا ہوا ہے خزاں جیسا، جلی سڑی باتیں کرتا ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم بھی ویسے نہ اس کو بولیں جیسے وہ بول رہا ہے، ہم کہیں کہ ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی، یہ ہے نا، تو گلاب کا پھول بن جا، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق نبھا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ یہ کیا کمال ہے کہ وہ پیار سے بول رہا ہے، میں بھی پیار سے بول رہا ہوں، وہ رخ بنا کر منہ بنا کر آ گیا تو میں بھی منہ بنا کر آ گیا ہوں، یہ نہیں ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق نبھا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ اپنوں کے بھول جائے، سو ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو وہ چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر بھی نگاہ اس کے آگے اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ہم نے اس کے راستے سے کانٹے ہٹائے، پتھر اٹھائے، اس کے دکھ سکھ میں ہم اس کے کام آئے اور ابھی وہی ہمارے خلاف ہو گیا ہے، پھر بھی نگاہ جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے کہ کوئی بات نہیں میاں، ہم نے اللہ کے لیے تیرا ساتھ دیا تھا، ہم نے اللہ کے لیے تیرے ساتھ چل کر ہسپتالوں میں ٹائم گزارا تھا، اللہ کے لیے تیرے ساتھ چل کر تیرے مشکل وقت میں تیرا ساتھ دیا تھا، اگر تو آج ہمارا نہیں بنتا ہم پھر بھی تجھے نہیں توڑتے، پھر بھی نگاہ اس کے آگے جھکا کے رکھنا کمال یہ۔ میرے عزیز بھائیو، جوڑ کر چلنا، جوڑ کر چلنا، یہ جنت ہے، یہ جنت ہے۔ شادیوں پہ روٹھ جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو ہے، پتہ نہیں آپ کیا کیا، ہمارے ہاں تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ چل کر آئے، مجھے منانے کے لیے آئے، ایک دفعہ بھی میرے در پہ چل کے آ جائے تو میں چلا جاؤں گا شادی کھانے، اس کی شادی پہ چلا جاؤں گا، اگلے کو نیچے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ نیچے لگے، یہ کیا کمال ہے؟ کمال یہ تم ویسے کہہ دو میں نے اسے معاف کیا۔ میرے نبی کی حدیث، آپ نے فرمایا من عفا عند القدرہ عفا اللہ عنہ یوم العسرہ، جو اختیارات کے باوجود اگلے کو معاف کر دے، کوئی بات نہیں ہے، جانے دو، اللہ قیامت والے دن جب جلال میں ہوگا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ کہے گا تو نے وہاں معاف کیا تھا جب تیرا زور چلتا تھا، تو کہہ سکتا تھا میں نہیں کھاتا شادی، میں نہیں جاتا تیرے در پہ، تو نے پھر بھی کہا مٹی ڈالو، کوئی بات نہیں، میں صلح کر لیتا ہوں، تو آج تیرے اختیار میں تھا نہ جانا، تو چلا گیا، تو نے معاف کر دیا، دن قیامت میں تو اللہ کی گرفت میں ہوگا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیو، لوگوں کے کام ہوتے ہیں سخت بول بولنا، ہمارا کام ہے میٹھا بول بولنا، لوگوں کے کام ہے رشتے توڑنا،
لگائی بجھائی کرنا، خلاف ہو جانا، ہمارا ہے پیچھے پیچھے پھرنا۔ سل من قطعک، اللہ کے نبی نے فرمایا جو توڑے تمہیں کاٹ کے پھینکے اسے جڑتے پھرنا، میاں مجھے لگا لو اپنے ساتھ، پھر کیا ہوگا؟ حسابا یسیرا، میرے آقا نے فرمایا پھر اللہ اس کا ایسا حساب لے گا، دن قیامت میں آئے گا سان سا حساب لے گا۔ کیسا؟ ایک پیشی اللہ کروائے گا، کہا چل چلا جا جنت میں، مسلم کی حدیث ہے کہ چل چل جا، بس تو نے دنیا میں میرے لیے بڑے کڑوے گھونٹ پی لیے تھے، تم جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے۔ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، نہ حرف شکایت نہ کوئی گلا ہے، وہ جب آزمائیں جدھر آزمائیں۔ ہمیں کوئی شکوہ شکایت نہیں، جتنا آزمانا ہے ہمیں آزما لو، ہمیں خوف خدا روکتا ہے، خواہ وہ 100 بار یہ ڈر آزمائیں، نہ حرف شکایت نہ کوئی گلا ہے، وہ جب آزمائیں جدھر آزمائیں۔ ہم نے کسی کے آگے کیا گردن سیدھی کرنی ہے؟ گردن سیدھی کرنا تو اس کو سجتی ہے جس کی گردن نیچے قبر میں گرنا نہ ہو۔ جن گردنوں نے کل گر جانا ہے وہاں سریے نہیں سجتے، وہاں عاجزی سجتی ہے۔ میں اپنی والدہ کو قبر میں سلا رہا تھا، سر والا کپڑا کا حصہ میں نے پکڑا ہوا تھا، تو جب انہوں نے اندر سے اتارا نیچے میں لٹانے لگا تو قبر کچھ گہری تھی، تو میری والدہ صاحبہ کا سر جا کے میرے کپڑا لگنے سے پہلے ٹچ ہو گیا، تو ناک مبارک جا کے لگا تو مجھے بڑا دھچکا لگا۔ ایک تو میرے ہاتھ سے کچھ چھوٹا، دوسرا مجھے یہ خیال ہوا یہ میری بھی حیثیت ہے، کل ناک اور چہرہ یوں مٹی میں رول رہا ہوگا۔ یہ چند روز کی زندگی ہے میرے بھائیو، یہ رہنے کا جہان نہیں ہے، یہ دھوکے کا جہان ہے، یہ دھوکے کا جہان ہے، ہر ایک کو اس نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ ہم کوئی نئے آئے ہیں، یہاں ان بستیوں میں پہلے لوگ نہیں رہتے تھے، جن زمینوں پہ آج ہم قابض ہیں یہاں کوئی اور رہتا تھا، کسی اور کے نام یا خاتونی میں نام تھے، کل یہی زمین کا ٹکڑا ہوگا، ہمارا نام نہیں لکھا ہوگا، کسی اور کا نام اسی ٹکڑے زمین پہ ملکیت کے خانے میں لکھا ہوگا۔ یہی زمینیں چھوٹنی ہیں، میری زمین کتنی ہے پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں، یہیں باگڑ کی بستی میں جس کو 4.5 فٹ 6 فٹ زمین مل جائے یہی اس کی زمین ہے، بس باقی تیری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اللہ نے فرمایا کہاں تیرا مال؟ ما اکلت فافنیت، جو کھا لیا وہ تیرا ہے، جو اندر چلا گیا بس، وما لبست فابلیت، جو پہن لیا بس وہ تیرا ہے، اور آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا وہ تیرا ہے، فرمایا وما سوا ذالک فذاہب ترکہ للناس، اس کے علاوہ جو تیرے پاس بچا پڑا ہوئے جیب میں اکاؤنٹ میں گھر میں، کہا دھوکہ نہ کھا یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرے پچھلوں کا ہے، کسی وقت بھی پکار آ جائے گی، چلتا چلے گا، بڑے آئے اور گئے، تو کوئی نیا اس دنیا میں نہیں آیا، دنیا ہے بڑوں کو دھوکے میں ڈالا ہے میرے عزیز بھائیو، ہم نہ دھوکے میں پڑیں، ہم آخرت کی تیاری کریں، ہم آخرت کے دل دادے بنیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں لوگو ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا پیٹھ پھیری جا رہی ہے تمہیں نظر نہیں آتی، وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، آخرت تمہارے قریب ہو رہی ہے تمہیں نظر نہیں آتی۔ دیکھو میری عمر 40 کراس ہے، مجھے بچپن یاد ایک خواب نظر آتا ہے، ہم بچے ہوتے تھے، بھاگتے پھرتے تھے، کھیلتے تھے، آج ہمارے بچے ہیں، کل ہم ہوتے تھے کہ ہمیں کہا جاتا ہے بچہ ہے بچہ اس کو پیچھے کر دو، نماز کی صفیں کھڑی ہوتی تھیں، آج وہی ہمارے بچے ان کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ ہمارا گھر ہوتا تھا، ہر آدمی کا گھر 40 سال بعد بدل چکا ہوتا ہے، اکا دکا ہوگا نہیں ہوگا، اب سارے نظریں ڈال کے دیکھ لو، 40 سال پہلے جو آپ کا گھر تھا آج وہ گھر نہیں ہوگا، وہ ٹوٹ کے نیا گھر بن چکا ہوتا ہے، ایک نئی زندگی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ جن گھروں میں ہمارے 40 سال پہلے بچپن گزرے تھے آج ان کے در و دیوار بھی نہیں ہیں، آج وہ کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، آج سے 40 سال بعد پھر یہ گھر نہیں ہوگا جس میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ دنیا کا چل چلا ہوا ہے، یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے میرے عزیز بھائیو، بڑوں کو دھوکے میں دنیا ڈال گئی، مجھے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالنے لگے۔ میرے نبی تھے بالا خانے میں، ازواج مطہرات سے کچھ دنوں کے لیے آپ نے جدائی اختیار کی ہوئی تھی، حضرت عمر بن خطاب پہنچتے ہیں، غلام سے جا کر کہتے ہیں جو باہر کھڑا تھا کہ آقا سے کہیں کہ عمر ملنے آیا ہے، اجازت ہے؟ انہوں نے جا کر اجازت لی، میرے آقا قربان جائیں، آپ نے اجازت نہیں دینی تھی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اجازت نہیں ہے، آپ خاموش ہو گئے، غلام نے آ کر بتایا کہ خاموش ہو گئے، حضرت عمر نے دوبارہ کہا کہ اللہ کے نبی سے کہ عمر اجازت لینے آیا ہے، کوئی سفارش کرنے نہیں آیا،
تو غلام نے جا کر پیغام دیا تو آپ نے فرمایا بھیج دو. حضرت عمر چلے گئے. 9 ہجری کا واقعہ ہے. حضرت عمر اوپر چلے گئے. جب اوپر گئے اللہ کے نبی ایک چارپائی پہ آرام فرما رہے. ایک چارپائی پہ آرام فرما رہے ہیں. ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے پانی کا, ایک طرف تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ کے نبی نے عمر کیا ہوا؟ کہا جس کو کسی شاعر نے کہا تھا بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی, ذرا سے جو ایک چارپائی, بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے, نہ خود پسندی نہ خود نمائی, یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی, وہی تو سلطان بحر و بر ہے, میرا پیمبر عظیم تر ہے. عمر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ بحر و بر کے سلطان ہیں, آپ کے گھر میں اتنے سے جو دیکھ کر دکھ آیا ہے. قیصر و کسریٰ کے گھر میں خزانے لگے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا عمر ابھی تک دھوکے میں ہے, ان کے لیے دنیا ہے, قیصر و کسریٰ کے لیے ہمارے لیے آخرت ہے. اس نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا. ایک دفعہ ترمذی کی روایت ہے اللہ کے نبی چارپائی پر آرام فرما رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود آئے, اور اللہ کے نبی کا جسم مبارک بہت حسین تھا. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, بہت منبع حسن تھے آپ. تو آپ کی جسم مبارک سے قمیص اتری ہوئی تھی, نیچے جو چٹائی تھی وہ کھجور کے پتوں کی تھی. اب تو شاید استعمال نہیں کرتے, ہم نے بچپن میں دیکھی ہے, وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوتی تھی. آدمی اس پر لیٹا رہے تو کھجور کے پتوں کے نشان جسم پر لگ جاتے تھے. تو آپ نے جو کروٹ بدلی تو کمر مبارک پر حسین بدن تھا تو نشان بالکل واضح تھے. تو عبداللہ بن مسعود کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطاء, آپ اجازت نہیں دیتے آپ کے لیے ایک نرم گدائی بچھا دیں. میرے نبی نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا عبداللہ مالی ولی دنیا, محمد کا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. محمد کی مثال تو اس راہ چلتے مسافر کسی ہے جو چلتے چلتے راستے میں تھک جاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے سستانے کی خاطر درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے, پھر درخت چھوڑ کے آگے چل جاتا ہے. بھلا اس نے بھی درخت کے نیچے کوئی گدے لگانے ہوتے ہیں. عبداللہ محمد کو گدوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہ زندگی تھی جو آخرت کے لیے تھی. میرے عزیز بھائیو, گھروں میں سب کچھ رکھا ہے اور پھر بھی ہے کہ آخرت کی تیاری نہیں, پھر بھی ہمیں تہجد نصیب نہیں, پھر بھی ہے کہ ہمیں راتوں کو اٹھنا نصیب نہیں. یہ کیسی زندگی ہے میرے عزیز بھائیو؟ آپ کی بستی تو نمونہ ہے دینداری کے لحاظ سے, باگڑ کی بستی تو مرکز ہے دین کا ہمارے علاقے میں. اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے. قدیم زمانے میں نے اکابر کی سیرت میں پڑھا کہ یہ فضا ہوتی تھی جب رات کا آخری پہر ہوتا تھا, مرد عورت سارے اٹھ جاتے تھے, عورتیں گھروں میں تہجد پڑھتی تھیں, گھر چھوٹے ہوتے تھے, مرد مسجدوں میں آ جاتے تھے, رات کا آخری پہر عبادت میں گزارتے تھے. آج کا مسلمان فرض نماز کو عبادت سمجھ کر راضی ہوا بیٹھا ہے, نمازیں تو 5 پڑھتا ہوں اور کیا چاہیے. اللہ کے آگے جھکنا سیکھیں, تہجد کو لازم پکڑیں, لازم لازم لازم. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ایسے لوگ ہیں اللہ والے جن کے پہلو رات کو بستروں سے بے وفائی کرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلو بستر سے دور رہتے ہیں, دور ہونے کی عربی تو تبعد ہے. تتجافا جفا کرتے ہیں, بے وفا ہو جاتے ہیں. بستر کو کہتے ہیں میرا تیرا کیا لینا دینا ہے, راتوں کو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب راتوں کو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, پکارتے ہیں, میرا رب دیکھتا ہے. اللہ آسمان دنیا سے فرشتوں کو پکار کر کہتا ہے ما حمل عبدی علی ھذا, میرے بندے کو کس نے اس چیز پر کھڑا کیا ہے, وہ بستر کو چھوڑ کر یہاں کھڑا ہوا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جنت کا امیدوار ہے, جہنم سے خوف رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعطیتہ ما رجا وامنتہ مما خاف, جو بتا دو اس کو جنت دے دی ہے, جہنم سے ہٹا لیا ہے. رات کا خوف اس کو میرے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. لوگ بستروں میں ہیں, یہ میرے سامنے مصلی پہ ہے, میں رب قدردان ہوں, چھوٹی نعمت پہ بھی, چھوٹی نیکی پہ بھی بڑا انعام دیتا ہوں. اس کو بتا دو جنت دے دی ہے, یہیں انعام مل جاتا ہے. پھر دن قیامت کا ہوگا, قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ, دل دھک دھک کر رہے ہوں گے. یوم تبدل الارض والسماوات, آسمان نیچے آ جائے گا, زمین تانبے کی بن جائے گی. یوم تدنی الشمس کمقدار میل, سورج سر کے اوپر آ جائے گا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر انسان کہہ رہا ہوگا آج میرا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا.
इतने में एक आवाज़ उठेगी, क्या आवाज़? सयअलमु अहलुल जम'i लिमनिल करमुल यौम। आज सारी खलकत को पता चल जाएगा कि इज्जत किसके खाते में आती है। फिर आवाज़ उठेगी, सयअलमु अहलुल जम'i लिमनिल करमुल यौम। आज पूरी खलकत देखेगी कि इज्जत किसके सर पे आती है, कौन इज्जत का ताज पहनता है, आज किसको प्रोटोकॉल मिलता है। इतने में फिर आवाज़ उठेगी, अल्लाह कहेगा ऐनल्लज़ीना ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजे, किधर हैं रातों को बिस्तर छोड़कर मेरे सामने मुसल्ले पे खड़े हो जाने वाले, किधर हैं वो आ जाएं, वो आ जाएंगे, जमा हो जाएंगे, कहा जाओ जन्नत में हिसाब बाद में होगा। ये वो चीज़ है तहज्जुद। आप नमाजी हैं माशाअल्लाह, मेरे अजीज़ भाइयों, एक कदम आगे बढ़ें, एक कदम आगे बढ़ें। यही नहीं है सब कुछ फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो तहज्जुद की तरफ चलें, अल्लाह मिलता है। हम तो इसी पे राज़ी हो बैठे, नमाजें तो पढ़ते हैं, और क्या है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। यही मंजिल नहीं है फ़र्ज़ नमाजें, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, बदल दे जो तेरी दुनिया वो सजदा तलाश कर। वो सजदा तहज्जुद का सजदा है, उससे दिल की दुनिया बदलती है। एक और मंजिल है, उसको तलाश करो, और वो मंजिल है रातों को उठ जाना। इस पर शीश महल मिलते हैं। आप बैठे थे, सहाबा सामने थे, तो आपने फरमाया इन्ना फिल जन्नति गुरफा, जन्नत में शीश महल हैं। अंदर खड़े हो बाहर की जन्नत नज़र आती है, बाहर खड़े हो तो अंदर का सारा महल नज़र आता है। तो अबू मालिक अशअरी उठकर खड़े हो गए, लिमन है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह शीश महल किसको मिलेंगे? आपने फरमाया लिमन अताबल कलाम व अतामत ताम व बाता काइमन व नास नियाम। बोल मीठा रखता हो, मिजाज में सखावत हो, खाने खिलाता हो, जब रातों को लोग सो जाते हों उठकर मुसल्ले पे आ जाता हो। कहा इसके लिए शीश महल हैं। फिर मुझे पुकारता हो, एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। हम रातों को उठ उठ रोते हैं जब सारा आलम सोता है। ये ऐसी चीज़ है ना मेरे भाइयों, अगर ये आपको मिल गई ना, इसके सामने दुनिया हेच, इसके सामने दुनिया हेच। मुस्लिम का हदीस, इज़ा मज़ा शत्रुल लैल व सुलुसाहु, जब आधी रात गुजरती है या रात के 2/3 हिस्से गुजर जाते हैं, अल्लाह ताला खुद आसमान दुनिया पे आ जाता है। अल्लाह कहता है हल मिन साइलिन युता, और कोई है मुझसे सवाल करे आज अता कर दूं। हल मिन दाइन युस्तजाबु ला, है कोई जो झोली उठाए आज उसको भर दूं। हल मिन मुस्तगफिरिन युगफरु ला, है को मुझसे माफ़ी मांगे माफ़ी दे दूं। हत्ता यनफजिर सुबह, आधी रात से ऐलान शुरू होते हैं फजर की अजानों तक, फिर ऐलान बंद हो जाता है। आधी रात से वो मसले हल होते हैं जो किसी दफ्तर से हल नहीं होते, जो किसी ओहदेदार से हल नहीं होते। हमारी भी कोई टेंशन है, हमारा भी कोई मसला है, जिसको तहज्जुद नसीब हुई हो, जिसको आधी रात की नमाज मिली हो, वो कहता है मैं परेशान हूँ। अरे तूने अल्लाह को पहचाना नहीं, जो अल्लाह रातों को पुकारता है कि आ मेरे दर पे। लोगों ने रातों को उठकर दुनिया जहान के मसले हल करा डाले, तो उससे छोटा सा मसली से हल नहीं होती। अल्लाह ये नहीं देखता कि नेक है कि नहीं है, वो कहता है हल मिन दाइन, कोई भी आए पुकारे बस कलमा पढ़ता हो दूंगा। शर्त है कि आधी रात को है, शर्त है आधी रात को है, मेरी मुलाकात का टाइम वही है। स्पेशल टाइम नहीं लेते किसी ओहदेदार से, जी स्पेशल मीटिंग करनी है, काजी कहते हैं फलां दिन आ जाना। जनरल मीटिंग है तो अमूमी लगी होती है, तो स्पेशल मीटिंग का टाइम भी मुश्किल होता है। ये अल्लाह की स्पेशल मीटिंग है, का मुझसे मिलना है, कुछ मनवाना है, आधी रात को आ जाना, मैं खुद इंतज़ार में होऊंगा तेरी। पुकारेगा तो लब्बैक कहूँगा। मेरे अजीज़ भाइयों, तहज्जुद तहज्जुद तहज्जुद, एक भी हम सारे माशाल्लाह नमाजी हैं, एक भी ऐसा ना हो जिसकी तहज्जुद ना होती हो। अल्लाह वो कुछ देगा मेरे भाइयों जो सोचा नहीं है, जो सोचा नहीं है। रातों को उठकर मांगने से सब कुछ मिलता है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। कोई आए तो सही, उसके अल्ताफ तो हैं आम शहीदी सब पर। तुझसे क्या जिद थी गर तू किसी काबिल होता। अल्लाह तो देना चाहता है, लेकिन कोई मांगने तो आए।
میرے عزیز بھائیوں، ہم اللہ سے تعلق جوڑیں گے، ہم اللہ کے بن جائیں گے، پھر دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، موت کے وقت کوئی ٹینشن نہیں، قبر جنت کا باغ ہے، جب اٹھیں گے تو سواریاں کھڑی ہوں گی، ایڑ لگائیں گے، ترمذی کی حدیث، سواری لے گی سیدھی میدان حشر میں پہنچائے گی، حساب کتاب یوں ہوگا، اللہ پیشی کر کے جنت میں بھیج دے گا، لوگ حساب کتاب میں مشغول ہوں گے۔ تو اللہ کو راضی کریں گے نا بھائی، نماز نہ چھوٹے، روزہ نہ چھوٹے، گرمیاں کا روزے ہوتے ہیں، زکوٰۃ حساب کر کے دینا، پائی پائی کا میرا کتنا سرمایہ ہے، اندازے سے نہیں، عشر پورا حساب کر کے دینا، اندازے سے نہیں، کسی کا حق نہ مارنا، بہن کا، چھوٹے بھائیوں کا میراث میں حق نہ مارنا، قرضے والے کا قرضہ ادا کر دینا، اور رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رہنا، شادی خوشی میں کسی سے روٹھ کر نہ بیٹھنا، خود ابتدا کر کے چلے جانا، اسے منا لینا، صلح کرنے میں ابتدا کر دینا، تمہیں جنت مبارک و حدیث میں آیا ہے، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، رشتہ داریاں جوڑو، راستے کی تکلیفوں سے بچ کر جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ رشتہ داریاں جوڑنا، کسی سے روٹھنا نہ، ناراض نہ ہونا، سب کے ساتھ جوڑ کر چلتے رہنا، اور آخری گزارش، تہجد نہ چھوڑنا، تہجد نہ چھوڑنا، تہجد نہ چھوڑنا، اللہ دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔